बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है अहमद बिलाल। थैंक यू सो मच बिलाल। नाज़रीन किराम, आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, कल का जो प्रोग्राम था उसमें आपने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शख्सियत पे, उनकी सीरत पे मुख्तसर गुफ्तगू की थी। आज उससे रिलेटेड जो आयात सूरतुल आराफ में बयान की गई हैं उन पे बात करनी है। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, कल हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी ज़िंदगी और जहाँ आपका नुज़ूल यानी जहाँ आपकी बेसत हुई हमने उसका ज़िक्र किया था। दरियाए दजला व फ़ुरात के दुआबे पे यानी दरियाए दजला व फ़ुरात के दरमियान जो आबादी है, बस्ती है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको मबूस फ़रमाया और ये तहज़ीब, कदीम तहज़ीब का एक बहुत ही पुराना मरकज़ आप कह लीजिए और गहवारा था। यहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, आप भी वहीं रहते और आपकी कौम भी वहीं पर थी। यानी आप कह सकते हैं कि ये इराक़ का इलाका बनता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक़रीबन 3338 साल क़ब्ल मसीह आप तशरीफ़ लाए थे, आपकी बेसत हुई थी। यानी आज कह लीजिए तकरीबन कोई 5000 साल का ये अरसा और ये वक्त बनता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस ज़मीन पर मबूस किए गए और आपने अपनी कौम को तकरीबन, कुरान मजीद बयान करता है कि 950 साल आपने अपनी कौम को तबलीग की थी और आपने दावत दी थी। और यही वो कौम है कि जो बुत परस्ती में मुब्तला हुई थी। और हमने 5 बुतों का ज़िक्र किया था, वद, सुवा, यगूस, याऊक और नस्र। ये 5 बुत थे और इनमें से मालूम ये होता है कि ये वो बुत थे कि जो उनके यहाँ नेक लोग थे। यानी जो लोग दुनिया में आए और उन्होंने अच्छी ज़िंदगी नेकी के साथ गुजारी, सालिहियत की ज़िंदगी गुजारी, उनके मरने के बाद लोगों ने फिर उनकी अक़ीदत और मोहब्बत में इस हद तक आगे निकल गए कि उनकी फिर परस्तिश शुरू कर दी और शैतान ने फिर उनको बुत बनाने की तरफ इस तरफ आमादा किया। अब कुरान मजीद बयान करता है कि लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही, कि हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ। यानी ये बात अब जहन में रहनी चाहिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा गया था। फ़क़ाल या क़ौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, माबूद सिर्फ़ अल्लाह है। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, और बेशक मुझे तुम पे डर है बड़े दिन के अज़ाब का। अब चूँकि तौहीद का इनकार करने वाले, यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानते हैं कई मर्तबा लेकिन शिर्क करते हैं, वो तबका, या खुदा की ज़ात का इनकार करने वाले, इस अक़ीदे का जो असर इंसानी ज़िंदगी पर ज़ाहिर होता है वो ये होता है कि आखरत का इंसान इनकार कर देता है। अब ये आखरत का इनकार करने वाले थे, यानी अल्लाह का भी और आखरत का भी इनकार करने वाले। अब आखरत का जब इनकार किया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको ये बात बताई कि देखो, अज़ाब 2 तरह का है। एक तो मैं, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है और मैं तुम्हें दीन की तरफ दावत देता हूँ, बुलाता हूँ। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, अल्लाह के पैगाम को नहीं सुनोगे, तो खुदा की तरफ से इस ज़मीन पर ही तुम पर अज़ाब उतरेगा। दूसरा अज़ाब वो आखरत का अज़ाब है, बड़े दिन का अज़ाब। तो बड़ा दिन यहाँ पर भी रसूलों की ज़िंदगी में कायम हुआ और आखरत का दिन तो है ही बड़ा दिन। तो लिहाजा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इससे ख़बरदार किया। और इसके बाद फरमाया क़ालल मालउ मिन क़ौमिही। कुरान कहता है कि जो माला थे, माला से मुराद कौम के जो बड़े थे, वो पेशवा हो सकते हैं, वो सरदार हो सकते हैं, वो किसी भी हवाले से बड़े हो सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि इन्ना लनराका फ़ी दलालिम मुबीन, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से जो बड़े थे
انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یعنی اس قوم کے پیشواؤں نے، بڑوں نے یہ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو احمق بھی نعوذ باللہ کہا گیا، گمراہ تک کہا گیا، کہ جیسے یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا، قال یا قوم لیس بی ضلالہ، کہا کہ بھئی میں دلالت کے ساتھ نہیں ہوں، یعنی میرے ساتھ دلالت نہیں ہے۔ دلالت سے مراد یعنی یہاں پر دلال کا لفظ ہے جو قوم نے استعمال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے جو کہلوایا گیا وہ دلالت کا لفظ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ذرہ بھر گمراہی نہیں ہے میرے ساتھ، یعنی میں مکمل طور پر ہدایت پر ہوں۔ ولیکنی رسول من رب العالمین، اور میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ابلغکم رسالات ربی، کہ میں تم کو اپنے رب کے جو پیغامات ہیں وہ میں تم کو پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ داعی ہے، مبلغ ہے، وہ خیر خواہ ہے اپنی قوم کا، اور وہ ان کو خبردار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ بھئی میں تم تک جو پیغام پہنچاتا ہوں یہ خالصتاً، یہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس میں کچھ اور اضافہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا پیغام ہے جو میں تم تک پہنچاتا ہوں۔ اور اس کی جو وجہ بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم آخرت میں خدا کے عذاب سے بچ جاؤ اور دنیا میں بھی خدا کے عذاب سے بچ جاؤ اور سرکشی تم چھوڑ دو، اور جو میرے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں، یعنی میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں، اور تمہاری جو حیثیت ایک عام انسان کی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے پیغام پر کان دھرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تم کو اس پر تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی نصیحت تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے آئی، اور لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام انہی میں ہی اٹھے تھے اور آپ کی پیدائش وہیں پر ہوئی، آپ کی زندگی وہیں پر گزری۔ اکثر طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں اور اپنے شہر اور بستی میں ہوتا ہے، وہاں پر اس کی عزت اور اس کی توقیر نہیں کی جاتی، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا، مانا نہیں جاتا۔ اکثر طور پر پیغمبران خدا کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور بعد میں آنے والے بھی ہم بڑے علماء اور زعماء اور فقہاء اور مشاہیر کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اپنے ہی لوگوں نے بہت برا سلوک کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ بھئی اسی بات پر ہی تعجب اور پریشانی اور اسی بات کی وجہ سے انکار کر دیا کہ بھئی یہ تو ہمارے اپنے قبیلے کا، اپنے خاندان کا ہے، یہ کل ہمارے ہاں ہی اس کی پیدائش ہوئی، اس نے زندگی ہمارے سامنے گزاری ہے۔ تو لہٰذا اصل جو بات توجہ کرنے والی ہوتی ہے وہ ہے کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، اس کا میسیج، اس کا پیغام کیا ہے، اس میں در حقیقت نصیحت ہوتی ہے۔ اور یہ جو پیغمبروں کا انکار کیا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ، انسان کی توجہ ان لوگوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، ان سے عقیدت زیادہ انسان پیدا کر لیتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں جب وہ زندہ تھے تو ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر عقیدت مند پیدا ہو گئے، پھر ان کی پرستش کرنے والے پیدا ہو گئے، اور پھر ان کے بارے میں بڑا کچھ عام کر دیا اور پھیلا دیا، اور پھر سنی سنائی باتیں اتنی چل پڑیں کہ اسی بنیاد پر ہی لوگوں نے ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا رشتہ قائم کر لیا، لیکن زندگی میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا۔ اسی طرح جب پیغمبر اپنی زندگی میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے، اب ان لوگوں کی جو وابستگیاں ہوتی ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح ہی پایا تھا، یہی عقیدہ تھا، ان کی یہی عقیدت تھی اور یہ سب کچھ تھا۔ تو لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا۔ تو یہ معاملہ انسان اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے بڑوں کے ساتھ کرتا ہے، جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کو نہ کوئی سنتا ہے نہ اس پر کوئی عمل کرتا ہے۔
لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں گھڑ لی جاتی ہیں اور اسی پر ہی پھر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر لی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو نجات دی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے، سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دے دی۔ اب کشتی میں کون کون تھا؟ قرآن پاک میں اور مقام پر بھی اس کو بیان کیا گیا۔ ایک تو آپ کے ماننے والے تھے، آپ کے وہ اہل تھے، یعنی آپ کے پیروکار تھے، آپ کے خاندان سے تھے، کوئی بھی تھے وہ اس کشتی میں موجود تھے۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر نر مادہ کا جوڑا وہ بھی وہاں پر اس وقت جو بھی میسر مہیا تھے تو وہ بھی اس کشتی میں موجود تھے۔ فرمایا وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ اندھے تھے۔ اب یہاں پر جو امین کا لفظ ہے یہ عقل اور دل کے جو اندھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جو آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال کرتے ہیں کہ انسان آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت تک نہ پہنچ پائے تو پھر آنکھ کی روشنی کا اور اس بصارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کا جو دل ہے در حقیقت وہ بینا ہونا چاہیے، اور وہ در حقیقت شعور رکھے اور وہ ادراک رکھے اور وہ حق کو پانے کے لیے بےتاب اور بے چین ہو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانا صاحب بہت شکریہ، آپ ان آیات کا مفہوم بیان کر رہے تھے جو سورۃ الاعراف میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے ایک جو کل کا پروگرام تھا اس میں جب حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پہ بات ہو رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ اصل میں بت پرستی کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم تاریخی طور پہ دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوازم دنیا کا سب سے پرانا جو ہے وہ مذہب ہے، کیونکہ بتوں کی جو پوجا تھی، اس کی پرستش تھی، وہ ہندوازم کے اندر شروع ہوئی تھی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پرانی قوم ہے جہاں سے اس چیز کا ابتدا ہوئی تھی کہ شرک اور خدا کی وحدانیت کا انکار اور خدا کو جھٹلانے کا معاملہ شروع ہوا تھا۔ جی، حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ہمیں جو نشانات ملتے ہیں اور جو علم مہیا علم ہمارے پاس ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ شرک کا آغاز وہیں سے ہوا، یعنی یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے شرک کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یعنی حضرت نوح علیہ السلام، یعنی یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے صحیح کہ آپ ہی کی قوم تھی کہ جو شرک میں مبتلا ہوئی، اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو نبی بنا کر، رسول بنا کر آپ کو بھیجا کہ آپ ان کو ایک خدا کی عبادت کی طرف متوجہ کریں اور ان کو بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اسی کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا امانا صاحب، یہ بھی آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ یہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی عزت اور اس کا احترام ہوتا ہے، جب تک وہ لوگوں کے اندر موجود رہتا ہے تو اس کی عزت احترام نہیں ہوتی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی عزت نہیں کرے گا، اور اپنے پاس جتنے بھی اہل علم ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں ہوگی، لیکن جو دوسرے سوسائٹی کے اندر دوسرے معاشروں میں ہیں ان پہ اس کی نظر ہوتی ہے؟ انسان کی فطرت میں شامل ہے یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ انسان ایک تو تنوع کا عادی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے مزاج میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک ورائٹی کا عنصر شامل ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتا ہے۔ جو پیغمبر کی تعلیم ہے، یا ایک عالم پیغمبر کے بعد علماء ہوتے ہیں، یا ہم ان کو فقہا کہتے ہیں، یا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم بہت سادہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور اس سادہ تعلیم کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہوتی ہے۔ لوگوں کی جو رغبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اوہام کی طرف اور ان نظریات کی طرف ہوتی ہے کہ جن میں کہیں نہ کہیں کوئی کہانی داستان موجود ہوتی ہے، یا ان میں کچھ ایسی باتیں موجود ہوتی ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اندیکھی باتوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹیو بنا کر سننا اور اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جو معاملہ ہے اللہ کے پیغمبروں کا، آپ دیکھ لیجئے کہ سیدھی سادی سی تعلیم ہے،
ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اکثر طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو آپ کا ایک سیٹ اپ، ایک آپ کا نظام اور ایک طرز زندگی بن جاتا ہے نا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آئے گا وہ آپ کو آپ کے اس طرز زندگی سے منع کرے گا، روکے گا. صحیح. کہ یہ جو بدعات ہیں، رسومات ہیں، یہ جو روایات جو آپ نے قائم کر لی ہیں، اب لوگوں کے ان کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی وابستہ ہو جاتی ہے ان روایات کے ساتھ. جب وہ وابستہ ہوتی ہیں تو واضح بات ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی بات کرے گا، سمجھائے گا، تو لا محالہ لوگوں کے جذبات اس کے خلاف بھی پیدا ہوتی ہیں. تو اصل یہ بنیاد ہوتی ہے. اور آخر میں ایک بات جو میں عرض کروں گا، جسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کسی جگہ لکھا ہے اپنے ملفوظات میں، کہ جو محقق ہوتا ہے نا اس سے لوگوں کا اختلاف زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا مزاج تحقیق کا چونکہ نہیں ہوتا، لوگوں کا جو چال چلن ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر زیادہ ہوتا ہے، وہ اسی کو لے کر چلتے رہتے ہیں. تو لہٰذا معاشرے میں جو محقق ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو بات کو ثقافت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کی مخالفت، ان سے اختلاف زیادہ اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کے علم کی اور مطالعہ کی وہ سطح نہیں ہوتی کہ جو ان کے علم اور مطالعہ کی سطح ہوتی ہے. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی انوکھی بات کہتے ہیں، جبکہ وہ انوکھی بات نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی کتابوں میں موجود ہوتی ہے. سمجھنے میں وقت لگتا ہے یا یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مسلک یا ایک فرقہ یا ایک گروہ جب وجود میں آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر تحقیق کا جو رجحان ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم نے بیان کر دیا، بڑوں نے بیان کر دی، یہ طے شدہ بات ہو گئی، اب اس میں کوئی کمی، کوئی اضافہ اس میں نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح ہے. یہاں پہ میں ایک چیز یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اپنے گروہ، اپنے مسلک اور اپنی جو باؤنڈری ہے اس کو ڈرا کر لیا ہے، تو دوسری طرف بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جتنا مرضی وہ محقق ہے اس کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ نے نام لیا ہے، اسی طریقے سے جو احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور بڑے اسکالرز کا نام آتا ہے. تو ہم نے اپنے دائرے گروہ بنا لیے ہیں. ہم دوسرے کے دائرے کے اندر جو محقق ہے اس کو محقق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے، اس سوچ سے، اس رائے سے علمی طور پہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی رائے سے ہی جو ہے نا وہ متفق نہیں ہوتے. پچھلے دنوں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ مولانا مودودی صاحب نے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت تحریر لکھی تھی، لیکن یہاں پہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کے ماننے والوں کو یہ بالکل نہیں پتا کہ مولانا مودودی صاحب کبھی ان کے بارے میں کوئی گفتگو بھی کی ہوگی. وہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے دشمن کی طرح لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. کیا ریزن ہے اس کی؟ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے، آپ نے ایک تو یہ سوال کیا نا کہ بھئی اس کے نقصانات علمی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ علمی طور پر اس کے نقصانات، علمی نقصان تو واضح بات ہے کہ یہ ہے کہ جب انسان محدود اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو وہ جو ایکسپوجر اس کو ملنا چاہیے وہ اس کو نہیں مل پاتا. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کوئی استاد، مثال کے طور پر آپ کسی فن کا ماہر ہے، فلسفے کا ماہر ہے، آپ اس سے فلسفہ اس لیے نہیں سیکھ رہے کہ یہ فلاں مسلک کا ہے، تو واضح بات ہے کہ ایک بڑی دولت سے آپ محروم رہ گئے. بالکل صحیح. اسی طرح عربی زبان ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ فلاں مسلک کا ہے تو میں نے اس سے عربی زبان نہیں سیکھنی. تو اب اصل میں آپ نے جو پریفر کیا وہ آپ نے اپنے مسلک کو کیا نا، اپنے گروہ کو کیا. اگر آپ علم کو اگر پریفر اور ترجیح دیتے تو پھر آپ یہ نہ دیکھتے کہ یہ کون سا شخص ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ باہر دنیا میں جائیں گے، آپ نے کسی شعبے میں تعلیم حاصل کرنی ہے، یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اگر آپ یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا پھر مسلک کون سا ہے، اس بنیاد پر تفریق پیدا کر کے اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ بڑے علم سے محروم ہو جاتے ہیں. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، خواہ کوئی مشرک بھی ہے، کوئی کافر بھی ہے، آپ اس سے علم حاصل کریں. ہمیں تو اسلام یہ ترغیب دیتا ہے. تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اور بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی یا پردہ ان کی نظروں سے ہٹا، ان کے اندر وسعت پیدا ہوئی، تو انہوں نے پچھتاوے کا ہی اظہار کیا کہ ہم نے اتنی زندگی اتنی بڑی بڑی شخصیات مخالفت میں گزار دی، ان سے ہم اکتساب فیض کرتے تو آج ہم کہاں پر ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے بتایا کہ وہ کشتی میں
سوار ہوئے آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کے ماننے والے پرندے بھی، اور یہ چلے گئے. اچھا، یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر نوع کا ایک جوڑا اس میں موجود تھا تو کائنات کے اندر اتنی انواع کے جانور اور پرندے اور موجود ہیں، تو کیسے ممکن ہے عقلی طور پہ یہ سمجھنا کہ ہر نوع کا ایک ایک جوڑا اس کشتی کے اندر موجود تھا؟ اتنی بڑی مخلوق میں سے سب کیسے ایک کشتی کے اندر آ گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام ایک تو خاص علاقے میں آپ مبعوث ہوئے، جو عراق کا علاقہ دریائے دجلہ و فرات کے درمیان جو بستی بنتی ہے، وہاں پر آپ مبعوث ہوئے. اور ایک تو پوری زمین کا یہ عذاب نہیں ہے، یعنی یہ طوفان. پھر یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی انواع موجود ہیں، یعنی اس علاقے میں یا اس جگہ پر، تو ان کو حکم ہوا کہ آپ بٹھا لیں، یعنی نر و مادہ. اب معلوم نہیں ہے کہ چونکہ جیسے جیسے انسانی زندگی آگے بڑھی ہے یا یہ کائنات آگے بڑھی ہے، جیسے جیسے وقت گزرا ہے، تو بہت سی انواع میں اضافہ ہوا ہے، یعنی پرندوں کی ہیں، جانوروں کی ہیں، دیگر ہیں. اس وقت جو صورتحال تھی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم کیا. ٹھیک. اچھا، پھر یہ کہ جو آپ نے کہا نا کہ عقل نہیں مانتی، بات اصل یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر، یعنی جو صرف نبوت کی عمر ہے، رسالت کی، جو قرآن نے بیان کیا کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال وہ بنتی ہے. تو کیا اس کو عقل مانتی ہے؟ صرف وہ جو نبوت کا رسالت، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو یہ جو آپ کا زمانہ بنتا ہے تقریباً کوئی 1000 سال یا 950 سال کا بن جاتا ہے. اب معلوم نہیں کہ نبوت کتنے عرصے میں آپ کو ملی، آپ 100 سال کے تھے، 200 سال کے تھے، 150 سال کے تھے، اور ہاں کس طرح آپ یعنی ایک رسول اور نبی کی حیثیت سے آپ رہے. پھر اس کے بعد آپ کی زندگی جو گزری، بعد میں جب یہ سیلاب آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، طوفان آ گیا، اس کے بعد بھی پھر آپ زندہ رہے. ٹھیک ہے نا جی. اب عقل اس کو بھی تو تسلیم نہیں کرتی. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو کہہ دیا ہمارے لیے آج وہی سب کچھ ہے. ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے. آنے والے وقت میں ہمیں نہیں معلوم کہ پھر تحقیق ہو، ریسرچ ہو، دریافت ہو، تو یہ سب کچھ پھر ثابت بھی ہو جائے گا. فرعون کے بارے میں جیسے اس کی ممی اور فرعون کا جسم تھا، وہ بعد میں جا کر دریافت ہوئے. اس طرح بہت کچھ ہے کہ جو پھر جیسے جیسے زمانہ بیتتا ہے پھر معلومات حاصل ہوتی رہتی. بالکل صحیح ہے. جی یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایز اے مسلم ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ہر چیز پہ یہ سوال کریں کہ عقل میں یہ بات آتی ہے یا نہیں آتی؟ نان مسلم تو کریں تو ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ابھی وہ بلیورز میں شامل نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کسی بھی طرح کا سوال کر سکتے ہیں. لیکن کسی مسلم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پھر اللہ کے احکامات پہ یہ کہے کہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ جب ہم دین فطرت کہیں گے تو پھر یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ اگر وہ فطرت کے مطابق ہے تو اس سوال کا جواب تو ہونا چاہیے. مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے. انسانی طبیعت اور فطرت ہے کہ سوالات تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ادھر ادھر سے سنے گا. ایمان کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، یعنی ہمارا اس پر ایمان ہے، یقین ہے کہ بھئی اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے. یہ ہمارا ایمان ہے نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال ایسا آتا ہے تو اس کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے نا. تو اب اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے کہ ہم اصل اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی میرے لیے، آپ کے لیے تو اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں رہتی کہ قرآن نے جب اس بات کو بیان کر دیا. لیکن اگر کوئی غیر مسلم ہے یا کوئی شخص بھی یہ سوال کرتا ہے تو ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں نا کہ بہت حقائق ایسے ہیں کہ جو آج سے 1 صدی پہلے، 50 سال پہلے، 200 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. لیکن آخر سائنس کی ترقی کے ساتھ وہ حقائق ہمارے سامنے آ گئے نا. جیسے فرعون کی ایک بڑی مثال ہے، یعنی قرآن مجید نے سورۃ یونس میں اس کو بیان کیا ہے کہ تیرے جسم کو ہم بطور عبرت کے رکھیں گے. لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ کہاں فرعون کا جسم بطور عبرت کے رکھا جائے گا. یہ چند 100 سال یا 150 سال پہلے ہی یہ دریافت ہوا کہ یعنی فرعون کا جسم باقی ہے، عبرت کے طور پر رکھا گیا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں کہ انسان محنت کر رہا ہے، تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، تو یہ حقائق بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر واقعی جو قرآن نے بیان کی ہے یہی عمر تھی. آپ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کے جتنے بھی اصول ہیں ان پر اگر ریسرچ ہوگی تو ضرور وہ آپ کی عقل میں بھی وہ چیزیں آ جائیں گی کہ یہ کام واقعی میں ممکن اس طرح سے ہو سکتا ہے. جی بالکل.
صحیح. اچھا مولانا صاحب مختصر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کی وہ 950 سال کی عمر بیان کی ہے کہ جو ان کی نبوت اور رسالت کی عمر تھی. کہا یہ جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام سب سے طویل عمر پانے والے انسان تھے اس دنیا کے اندر. کیا یہ درست ہے؟ اب قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا، اس کے علاوہ تو قرآن نے کسی کی عمر کو بیان نہیں کیا، صرف اس عمر کو بیان کیا یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو بیان کیا ہے. بعد انبیاء کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مثال کے طور پر حضرت شیس ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ 912 سال کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ روایات میں ہیں. قرآن مجید نے صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی کا ذکر کیا ہے کہ ان کی عمر 950 سال تھی. صحیح. اچھا ایک اور چیز بھی میں پوچھنا چاہوں گا، اب پہلے واقعی لوگوں کے قد زیادہ لمبے بڑے ہوتے تھے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پرانی قبریں ہیں، جو جیسے ہم مختلف ممالک میں وزٹ کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی قبریں ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کی یا اصحاب رسول کی قبریں ہیں. اسی طریقے سے آج اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کہیں کہ ہمیں اتنے ہزار سال پہلے کا کوئی زمانہ دکھاؤ اور وہاں کے لوگ دکھاؤ، جیسے اہرام مصر کے بارے میں پچھلے دنوں ایک ڈاکومنٹری آئی تھی، تو اس میں بھی یہ دکھایا گیا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے نا قد ہیں لوگوں کے. تو کیا یہ ممکن ہے ایسا؟ آپ کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جو بڑی قبریں ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ مرنے والے لمبی قد کے تھے، کہ قد کے مطابق قبر بنائی گئی ہو. یہ نہیں ہے. اس لیے کہ لمبی قبروں کا رواج ان علاقوں میں رہا یا ان قوموں میں رہا کہ جہاں وہ کسی اپنے بڑے کو دفن کرتے تھے. یعنی کوئی بہت بہادر انسان ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا کوئی نیک شخص ہے، تو اس کی قبر کی لمبائی بتاتی تھی کہ یہ کوئی نیک شخص ہے اور کوئی بڑا اچھا انسان ہے، نشانی کے طور پہ، نشانی کے طور پر. ہاں. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ بہت کچھ ساتھ دفناتے بھی تھے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہ شخص جو فوت ہوا اس کو دفنایا، اس کے ساتھ سونا ہے، زیورات ہیں اور بڑا کچھ مال و دولت ہے، اس کو بھی ساتھ اس کی بھی تدفین کر دی جاتی تھی. تو اس لیے وہ قبر کی جو لمبائی ہے وہ بڑھ جاتی تھی. تو قبروں کا لمبا ہونا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ مرنے والے کا قد لمبا تھا. لیکن یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں اس پر ہمارے ہاں فی الحال تو اختلاف ہے. یعنی سائنسدانوں کے درمیان جو آثار قدیمہ کے شعبے سے جن لوگوں کا تعلق ہے ان کے ہاں یہ اختلاف ہے. کہا جاتا ہے، یہ بھی ہے بات، کہ اب کے انسانوں کی عمریں بھی لمبی ہیں اور ان کے قد بھی لمبے ہیں. نہیں پہلے کے یا پہلے کے؟ اب کے. اچھا لوگ اس وقت چونکہ آفات تھیں، موسمی اثرات تھے، طوفان تھے، سیلاب تھے، جس کی وجہ سے یعنی وہ خوراک غذا کے جس سے قد بڑے ہوں یا انسان صحت مند ہو یا لمبی عمر پائے، تو یہ پہلے ایسا نہیں تھا. یہ اختلافی ہے محققین کے درمیان، ریسرچ اسکالرز کے درمیان. لیکن جو قرآن بیان کر رہا ہے فی الحال ہمارے لیے وہ ایک حجت ہے، ایک عقیدے کی اور ایمان کی حیثیت رکھتی ہے. جو قرآن نے بیان کیا وہ ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب روزے کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں، بہت انٹرسٹنگ سوال ہیں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے بھیجا ہے، پوچھتے ہیں جی کہ روزے کی حالت میں یونیورسٹی کی کلاسز یا آفس کے جو ٹائم ہے وہ کم نہیں ہو جانی چاہیے یا ختم نہیں ہو جانی چاہیے تاکہ آرام سے روزہ رکھا جا سکے؟ دیکھیے یہ ہمارے ہاں احترام میں وقت کم کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ جہاں بھی آفس میں ہیں، کسی جگہ پر بھی ہیں، تو اوقات کو کم کر دیا جاتا ہے. واضح بات ہے کہ انسان روزہ کے ساتھ ہے اور کام کا دباؤ یا یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ انسان کی صحت پر بھی اثر ڈالتے ہیں. بھوک اور پیاس ڈبل کام محسوس ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس نیت کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالت روزہ میں جو آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، آپ ان کی ذمہ داریوں کو کم کر دیں تو اس کا بھی اجر اور ثواب ہے. یونیورسٹی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو تو ایک اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر ایک ماحول بن جاتا ہے کہ بھی رمضان کا مہینہ ہے تو لہٰذا اس کے اوقات کو ہم نے کم کر دیا یا ہم نے تبدیل کر دیا ہے. صحیح. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی بلال صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص کام کاج نہیں کرنا چاہتا، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر وہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور وہ روزہ توڑ بیٹھتا ہے، تو وہ سارا دن اے سی والے کمرے میں اگر لیٹا رہے تو کیا یہ درست ہے؟ اچھا، اب تو جو موسم آ رہا ہے، موسم ہے، اور آئندہ رمضان جس موسم میں آئیں گے تو میرا خیال ہے اس میں تو یہ سوال آپ کا اے سی کی ضرورت نہیں پڑے گی، قائم نہیں رہے گا. لیکن بہرحال بات اصل یہ ہے کہ ہر انسان کا ذاتی ایک معاملہ ہوتا ہے. وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ
روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. حسن نیت کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ انسان فیصلہ کرتا ہے، اور اس ذات کے ساتھ انسان کا معاملہ ہے جو انسان کے حال سے مکمل طور پر واقف ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہر جگہ پر یہ کیس ویری کرتا ہے، مختلف ہوتا ہے. یعنی ایک شخص ہے کہ جو اے سی والے کمرے میں، جیسے آپ نے کہا، اس کو ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں آرام کرے. لیکن ایک جو اصل جو رویہ ہے جس کی آپ کہہ لیجئے حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، وہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، گویا کہ آپ نے کوئی گھر والوں پر احسان کر دیا یا اپنی کمپنی پر احسان کر دیا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا جی، تو لہٰذا اب آپ گھر میں کمرے سے نہیں اٹھیں گے اور آپ لیٹے رہیں گے، پڑے رہیں گے. یہ جو رویہ ہوتا ہے اصل میں اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس پر تنقید کی جاتی ہے. اگر ایک بندہ ہے ایسا مجبور ہے، اس کے کئی معاملات ہیں، تو وہ اللہ جانتا ہے اور اس کا جو حال ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا کہنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے روزے کی حالت میں کہ آپ ایسے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ بیٹھ جائیں اور کہیں جی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اصل اس پہلو پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے. لیکن دو بیہیویئرز ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ عبادات میں مشغول رہتا ہے، مشقت والا کام نہیں کر رہا، لیکن ایک اچھے انوائرمنٹ میں وہ عبادات تو کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسری طرف پھر وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف عبادات کر رہا ہے اور کام نہیں کر رہا تو اسے احساس کیسے ہوگا کہ بھئی جو بھوک پیاس اور اس کا احساس ایک روزہ دلاتا ہے. تو یہ ایک کنٹراڈکشن ہے، اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ دیکھیے، اس نے عبادت کرنی ہے جی یا اس نے کام کرنا ہے، یہ معاملہ اس کا اور اس کی کمپنی کا ہے، فرم کا ہے، باس جدھر بھی کا وہ ہے، کام کر رہا ہے، جدھر کام کرتا ہے. اگر وہاں سے اس کو یہ سہولت دی جاتی ہے تو اگر وہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وہ بیٹھ کر نماز اور عبادت کرتا ہے یا کچھ اور مشغول رہتا ہے تو وہ بھی بہت اچھا عمل وہ کر رہا ہے. اگر وہ ڈیوٹی پر جاتا ہے، کام کرتا ہے، تو وہ بھی بہت اچھا کام ہے. یعنی اس کا حالت روزہ میں اس کو سر انجام دینا، اس کا بھی اپنی جگہ پر اجر اور ثواب ہے. تو باتوں کو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے پھر بڑی مشکل میں ہم پڑ جائیں گے، مقابل لا کے کھڑا کریں. اصل جو بات ہے وہ صرف اتنی بات ہے کہ انسان تقویٰ اور حسن نیت کے ساتھ اپنے معاملات کا جائزہ لے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرے. بالکل. پروگرام میں بات ہوئی تھی، شعیب صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ عام طور پہ جو دیگر مسالک کے اسکالرز ہیں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کو نہیں اتنا زیادہ پریفر کرتے، جو دور کے لوگ ہیں ان کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رویوں میں بھی ایسا ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو ہمارے ہمسایوں کی صورت میں ہمارے پاس رہ رہے ہیں، ہماری ان کے ساتھ لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ان کو ہم اتنا اچھا نہیں سمجھتے جتنا جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں. اب میرے نزدیک تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ آپ کے پاس رہ رہا ہے ان کے ساتھ آپ کے مسئلے مسائل چلتے رہیں گے، جو دور ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو لوگوں کو کس طرح سے یہ شعور دیا جائے کہ بے شک وہ آپ کے پاس ہیں اور لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو سمجھا جائے کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے اپنے اچھے تعلقات بحال رکھنے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا سجیشن دیں گے، کیا مشورہ دیں گے؟ بنیادی بات جو ذمہ داری ہے، جو فرض ہے، لازم ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو ادا کرنا لازم اور یہ ضروری ہے. یعنی والدین ہیں، ان کی خدمت ہے، بہن بھائی ہیں، یعنی اپنے بیوی بچے تو ہیں ہی، بہن بھائی ہوتے ہیں. آپ کی جتنی ہمت، استطاعت، طاقت ہے آپ ان کا بھی حق ادا کرتے ہیں. اسی طرح آپ کا ہمسایہ ہوتا ہے، آپ ہمسائے کا بھی خیال رکھتے ہیں. یعنی معاملہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے تو اپنی جگہ پر، وہ تو اختلاف انسان کے رہتے ہی ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ دوسرے کا جو حق ہے اس سے کبھی اپنی آنکھوں کو بند نہ کریں. آپ اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے آپ ادا کرتے رہیں. باقی دیکھیے جن کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں ہے، یعنی تعلق نہیں ہے، واضح بات ہے کہ جہاں پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تو وہ اچھے بھی لگتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا ہے، آپ کے قریب ہیں یا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہے، تو یہی تو اصل میں انسان کا امتحان ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. بس ایک چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کے فرائض ہیں، ان میں آپ کبھی بھی غفلت نہ کریں. بس یہ ہے کہ آپ اس کو ادا کریں. اور یہی وہ زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے پوچھنا بھی ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں عام طور پہ. سر یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں عام طور پہ یہ سوال زیادہ ذہن میں آتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو سجدے کے دوران ہم اگر کچھ مانگنا چاہتے ہیں
نماز کے اندر ہی جو ہم سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، بے شک اپنی زبان میں مانگیں، تو اس طرح سے کوئی جواز ہے اس کا؟ یعنی جو تسبیح پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ تسبیح پڑھ لیں اور تسبیح کے بعد لمبا سجدہ کریں اور اس میں دعائیں مانگیں۔ صحیح، بالکل اس میں دعا کر سکتے ہیں، اور یہ زیادہ افضل ہے اللہ کے، یعنی زیادہ اس کے قبول ہونے کے چانسز ہیں۔ دیکھیے نماز حقیقت میں ہے دعا، یعنی صلات کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ دعا ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ ایک سورت کو ملا لیتے ہیں یا چند آیات کو آپ قرآن سے تلاوت کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ پوری جو نماز ہے وہ آپ کے لیے دعا کی حیثیت رکھتی ہے نا۔ اب آپ اپنی زبان میں مانگتے ہیں، آپ عربی میں مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو دعائیں بیان کی جاتی ہیں وہ اکثر دعائیں وہ ہیں جو آپ نے نماز میں مانگی ہیں۔ جتنی بھی آپ حدیث میں موجود ہیں نا وہ سب کی سب، اور اتنی کمال کی وہ دعائیں ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں کہ وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں مانگی ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو مسئلہ کھڑا ہو گیا وہ یہ ہے کہ ہم نماز میں تو وہ پڑھتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، بالکل ایسے ہی ہے، پھر نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے۔ بالکل اب وہ ہم اردو میں مانگتے ہیں، امام صاحب بھی اردو میں مانگتے ہیں، اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے، تو وہ ہم نے بعد میں پھر اپنی اردو کے لیے رکھ لی، اور اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا، وہ پھر بڑی مختصر سے آدھے منٹ کی ہوتی ہے۔ اگر جس دن امام صاحب لمبی دعا مانگ لیں تو اس دن پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ نے بڑی لمبی دعا مانگی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ نے جو نماز ہمیں عطا کی ہے، تحفہ دیا ہے، تو یہ اسی لیے ہے کہ خاص چیزیں جو آپ نے عربی میں کرنی ہیں، باقی اس کے علاوہ آپ جو چاہیں اللہ سے مانگیں، سوال کریں۔ نماز کا ایک پورا کنسیپٹ دوبارہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے بنیادی طور پہ کہ نماز بیسیکلی دعا ہی ہے، اور اللہ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے آپ اس طرح سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ بالکل اہل علم بتاتے بھی رہتے ہیں۔ جی مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت ابو امامہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ دے، نفع دے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے نوازے، مجھے عطا کرے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا روزہ رکھا کرو، اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے روزے جیسا۔ تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے روزہ رکھنے کی آپ نے نصیحت فرمائی، یعنی رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی آپ چاہتے ہیں کوئی اچھا عمل تو پھر روزے رکھیں۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔